अस्सलामुअलैकुम। ग़ुलाम रज़ा बदर आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैंने ये शेयर करना था कि पार्ट 1 जो हमने पारस का अपलोड किया था अपना थिएटर का, तो उसका मुझे कुछ फ़ीडबैक मिला कुछ दोस्तों से, कुछ जानने वालों से। तो उन्होंने पॉजिटिव फ़ीडबैक दिया कि स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, सुनने को दिल कर रहा है और ये मतलब एक तजस्सुस बढ़ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। और यही एक राइटर को या जिसने जो भी मेहनत की होती है उसको यही फीडबैक चाहिए होता है आप लोगों से कि आपको कैसा लग रहा है। वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रा हिम्मत बढ़ाता है, क्योंकि बहुत टाइम निकाल के हम लोग यानी कि मेहनत करके कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं, तो उसमें जब आप फीडबैक देते हैं तो ज़रा हमें अच्छा लगता है। तो दूसरा यह है कि वीडियो को इसको शेयर करें, क्योंकि आप बुरे कंटेंट जो है वो भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको चीज़ लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है तो उसे भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है जी, ताकि आपको वीडियोस सबसे पहले मिलें। थैंक यू। कोरस। ये मुआशरा चीचड़ ज़्यादा, ये मुआशरा चीचड़ ज़्यादा, बैठा है रंग रंग का चीचड़, कान पे बैठा आंख पे बैठा, बैठा है हाँ नाक पे चीचड़। अजब सी हारिश अजब सी उलझन होती है अंग अंग के अंदर, एक को तारूं एक को मारूं, आन के बैठे फिर कहीं से चीचड़। ये मुआशरा चीचड़ ज़्यादा, ये मुआशरा चीचड़ ज़्यादा। ए कौन झूठा, ए कौन झूठा, चीचड़ जी साडा, चीचड़ जी साडा, चिचड़े जी चौधरी ते चिचड़े उस्ताद, चिचड़े मसल्ली ते चिचड़े सुनार, चिचड़े मुल्ला ते चिचड़े पुजार, चिचड़े जी कोजा ते चिचड़े सिंगार। तू की जाने भोलिए मज्जे चिचड़ शरीर दियां शाना, एक कन तू चिचड़ उड्डे दूजे कन तू मक्खी, अंदर बार एक वजीफा, पीनी पैंदी ए जी चक्की, पीनी पैंदी ए जी चक्की। ये मुआशरा चिचड़ ज़्यादा, ये मुआशरा चिचड़ ज़्यादा, बैठा है रंग रंग का चिचड़, बैठा है रंग रंग का चिचड़। इब्ने आदम सीन 5। किरदार पारस, वार्ड बॉय, वालदा, वालिद, बहन। लोकेशन विजिटर्स रूम, पागल खाना। वालदा रो रही है। वालदा, पारे वो मेरे सोने शहजादे पुत्र, तेनू खुदावंदा वास्ता ही मेरे वल वेख ते सही, अपनी मां वल वेख। पारस, बुढ़िए तेरा चूड़ा पुत्र इत्थे नहीं रहिंदा, जिन्नू पिंड दे स्कूल दे मुंडे चूड़ा चूड़ा कह के छेड़दे सी, ਉਹਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ। वालिद, पारस पुत्र, हम गलाजतें साफ करने वाले लोग हैं, हम सरदारों से लड़ तो ना सकते थे, उसके बेटे ही तुम्हें छेड़ते थे। पारस, अगर गलाजतें ही साफ करवानी थी तो स्कूल क्यों भेजा, और जब हेड मास्टर साहब ने उनको सज़ा दी और कहा कि अगर फिर कभी तंग किया तो स्कूल से निकाल दूंगा, और स्कूल से वापसी पर उस चूड़े पारे को चौधरी के लड़कों ने और मारा। अभी तक मुझे उस गोबर की बदबू अपने हाथों से आती है जो चीचड़ चौधरी ने मुझसे साफ करवाया था, और हुक्म सादर फरमाया कि अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। सब मेरे गंदे कपड़ों को देखकर मुझ पर हंस रहे थे। वालिद, उसी दिन तुम्हारा 8वीं का रिजल्ट भी आया था, तुम फर्स्ट आए थे,
ماسٹر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی بھی کھلائی تھی۔ پارس: اور اگلے دن ہم اسکول سے مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لینے چلے گئے تھے۔ بہن: میرے بھائی، ہر دفعہ تم یہی باتیں کرتے ہو، چھوڑو، اب تم یہ بتاؤ کہ گھر کب آؤ گے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پارس: کیوں؟ کیا اب چودھری نے پھر سے گوبر صاف کروانا ہے؟ بہن: وہ مردود پچھلے سال ہی مرا ہے، اور مرا بھی اسی گوبر میں گر کر۔ میں تمہارے پسندیدہ آلو کے پراٹھے لے کر آئی ہوں، اور میں نے تمہیں خوشخبری سنانی ہے، میں پریگننٹ ہوں، تم جلد ہی ماموں بن جاؤ گے۔ پارس: تم کیوں بچہ پیدا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں؟ بہن: عورت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، عورت صرف رشتے بنانے والی مشین ہے۔ تمہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑا اور ماموں بن گئے۔ وارڈ بوائے: پارس، چلو تمہاری دوائی کا وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں، آپ لوگ جائیں۔ ابن آدم، سین 6۔ کردار: ڈاکٹر، والدین، بہن۔ لوکیشن: پاگل خانہ، ڈاکٹر آفس۔ ڈاکٹر: یہ بتائیں، جب گاؤں سے نکالا تھا پارس کو تو کدھر بھیجا تھا؟ والد: پارس کے ماموں کے پاس۔ ڈاکٹر: وہاں سب ٹھیک چلتا رہا؟ بہن: وہاں موناسٹری کے اندر بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی تھی، بلکہ ان کو بیچا بھی جاتا تھا، اس کے علاوہ بہت کچھ تھا۔ ہمارے ماموں بھی وہی کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر: پھر کیا ہوا؟ بہن: پارس نے محلے میں اس بات کا پرچار کرنا شروع کیا تو چرچ کے فادر نے پارس پر الزام لگا دیا کہ اس نے میری بہن کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، اس لیے اس کا چرچ میں داخلہ بند کر دیا گیا، اور پھر ماموں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ والدہ: میرا بیٹا ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، حلال خون پسینے دی روٹی کھوائی ہے میں نوں۔ ڈاکٹر: مجھے معلوم ہے۔ والدہ: اے دسو ڈاکٹر صاحب، پارس کدوں تک ٹھیک ہو جائے گا؟ والد: ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ ڈاکٹر صاحب۔ بہن: ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی کو آخر بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر: ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ والدہ: بیٹا، ایڈی مشکل بیماری سانو کتنے انگلش آندی؟ ڈاکٹر: آسان زبان میں انسان کا دماغ ایک سے زیادہ شخصیات کو بناتا ہے، اور پھر ایک انسان 3-4 انسانوں کی زندگیاں جیتا ہے۔ والدہ: میرے پتر نو کوئی جن چڑیل تے نہیں چمڑ گئی؟ ڈاکٹر: نہیں، جب بچوں سے بچپنے میں زیادتیاں ہوتی ہیں تو بچے اس بیماری کا شکار اکثر ہو جاتے ہیں۔ بہن: اس کا علاج تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر: علاج بہت آسان ہے اور مشکل بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے، باتیں کی جائیں، اس کی باتیں سنی جائیں، اسے سکون دیا جائے، اور پھر دعا کرتے رہیں۔ والد: ڈاکٹر صاحب خیال رکھیے گا میرے پارس کا، ہم آتے رہیں گے۔ والدہ: اگلی دفعہ میں تعویذ لے کر آؤں گی، میرے پارس نو چڑیلاں چمڑ گئیاں نے۔ ابن آدم، سین 7۔ کردار: پارس خوشبخت۔ لوکیشن: ہسپتال روم۔ ڈاکٹر صاحب ڈائری پڑھ رہے ہیں، صفحہ کا عنوان ہے ایکسیڈنٹ۔ ہسپتال کا سین ہے جس میں پارس بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پر اور ٹانگ پر پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ خوشی: پارس، یہ سب کیسے ہو گیا؟ پارس: سر جبار کی کلاس سے لیٹ ہو رہا تھا، جلدی میں پیر پھسل گیا، اور پھر۔ خوشی: وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دین نیور۔ پارس:
اب میری کلاسز کیا کیا ہوگا؟ خوشی: تم پریشان نہ ہو، میں بابا جانی کو بتا دوں گی اور تمہارے ساتھ لیکچرز اور نوٹس شیئر کرتی رہوں گی۔ پارس: یہ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، میرا سمیسٹر مس نہیں ہوگا، لیکن مجھے سر جبار سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ مجھے فیل نہ کر دے۔ خوشی: جبار سے ڈر لگتا ہے یا اس کے جبر سے؟ پارس: اپنی ناکامی سے ڈر لگتا ہے۔ خوشی: سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، میں اب چلتی ہوں، آتی رہوں گی۔ ابن آدم سین 8 کردار پارس، خوشبخت، جویریہ، جبار۔ لوکیشن یونیورسٹی نوٹس بورڈ کے پاس سیڑھیوں پر۔ ڈاکٹر صاحب ڈائری پڑھ رہے ہیں، صفحہ کا عنوان ہے رزلٹ۔ یونیورسٹی کا سین ہے جس میں سب بچے رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خوشی: پارس مجھے لگتا ہے تم ٹاپ کرو گے۔ پارس: نیچے سے یا اوپر سے ٹاپ کروں گا؟ جویریہ: بھائی میں تو متوسط طبقے سے ہوں، یہاں رزلٹ میں بھی متوسط رہوں گی، نہ ٹاپ نہ بوڈم۔ خوشی: جوائے، تم جیسے مڈل کلاسیوں کی وجہ سے ہی دنیا ترقی نہیں کر پا رہی۔ جویریہ: اور تم جیسے پروفیسروں کے بچوں کی وجہ سے ہم جیسے کبھی پہلے نمبر پر نہیں آتے۔ پارس: تم دونوں پھر شروع ہو گئی، جاؤ رزلٹ دیکھو، دل گھبرا رہا ہے۔ جویریہ: میں دیکھ کے آتی ہوں۔ خوشی: تم پریشان نہ ہو، ہم نے تم سے پڑھا ہوا ہے، پڑھانے والا اگر گھبرائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ جویریہ دوڑتی دوڑتی آتی ہے: بری خبر سنو گے یا بہت بری؟ پارس: بہت بری پہلے۔ خوشی: نہیں، پہلے صرف بری۔ جویریہ: نہ بری نہ بہت بری، اچھی خبر یہ ہے کہ میں پاس ہو گئی ہوں، اور بری خبر یہ ہے کہ پارس کو جبار نے اپنے پیپر میں فیل کر دیا ہے، اور بہت بری خبر یہ ہے کہ خوشی ٹاپ کر گئی ہے۔ جبار: اتنے میں جبار وہاں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیسا رہا رزلٹ آپ لوگوں کا؟ پارس: سر بہت اچھا رہا، جس کی امید تھی بالکل ویسا ہی آیا۔ جبار: تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگلی دفعہ یہ سبجیکٹ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ابن آدم سین 9 کردار پارس، خوشبخت، جویریہ، جبار، پروفیسر نواز، آفس بوائے۔ لوکیشن یونیورسٹی جنا آڈیٹوریم۔ ڈاکٹر صاحب ڈائری پڑھ رہے ہیں، صفحہ کا عنوان ہے ڈرامہ فیسٹیول۔ یونیورسٹی کا سین ہے جس میں ڈرامہ فیسٹیول کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ پروفیسر: کل تم سب لوگ یونیورسٹی کی بس پر NCA پہنچ جاؤ گے۔ پارس کو مخاطب کرتے ہوئے: آج تمہارا وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، امید ہے کہ تم اور تمہاری ٹیم مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ پارس: سر ہماری پوری تیاری ہے اور حوصلے بلند ہیں، خدا نے چاہا تو ہم ہی پہلے نمبر پر آئیں گے۔ خوشی: بابا آپ پریشان نہ ہوں، سارے کاسٹیوم ریڈی ہیں، بس ایک دو تلواریں کم ہیں، اس کے لیے ہم نے آفس بوائے کو بھیجا ہوا ہے مارکیٹ۔ پردے کے پیچھے کھڑا جبار یہ سب کچھ سن رہا تھا، یہ سن کر وہ سامنے آ جاتا ہے۔ پروفیسر: رومیو جولیٹ پلے جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، دھیان رکھنا۔ جبار: سر میں نے ان کی ریہرسل دیکھی ہے، انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی پہلے نمبر پر آئے گی، بہت کی ہے محنت ان سب نے۔ جویریہ: جی 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 سر، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا۔ پروفیسر مسکراتے ہوئے: جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم جولیٹ کی نرس کا کردار ادا کر رہی ہو، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ سب ہنستے ہیں۔ جیسے ہی سب چلے جاتے ہیں، جبار وہاں دوبارہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کینچی ہوتی ہے۔ جبار کاسٹیوم والا بیگ کھول کر ڈریسز کو جگہ جگہ سے کٹ لگا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ شیکسپیئر کے ڈرامہ اوتھیلو کے بدترین کریکٹر ایاگو کے ڈائلاگز بولتا ہے۔ Though I do hate him as I do hell pains, yet for necessity of present life I must show out a flag and sign of love, which is indeed but sign.
But I will wear my heart upon my sleeve for doors to peck at. I am not what I am. جب جبار آڈیٹوریم سے واپس جا رہا ہوتا ہے، آفس بوائے تلواریں لے کر آ جاتا ہے۔ وہ جبار کو دیکھ لیتا ہے لیکن جبار کو معلوم نہیں ہوتا۔